बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन करम, बाखबर पाकिस्तान का ये ख़ासा रहा है कि हम आपको तमाम ही ख़बरों से बाखबर रखते हैं। आज हमने जिस टॉपिक का इंतख़ाब किया है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हर इंसान परेशान है। ना चाहते हुए भी हम लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। अगर हम जाते हैं एटीएम पैसे निकलवाने के लिए तो नहीं पता कि बाहर खड़ा इंसान डकैत है या आपका दोस्त है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा ही एक वाक़या कुरंगी में पेश आया है कि जहाँ पर अतहर हुसैन नामी शख्स, जिसने कुछ ही दिन कबल 23,000 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन लिया था, जिसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। और स्ट्रीट क्राइम की वारदात कुरंगी में, लांडी में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही नमूदार है, लेकिन खुसूसन कराची में इसका जो मैं कहता हूँ कि इसको पूछने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। इदारे खामोश क्यों हैं? कोई भी आता है गोलियां चला के चला जाता है। कराची की आवाम बेबस क्यों है? इसी हवाले से नाज़रीन कराम हमने अपने नुमाइंदा K21 न्यूज़ काशिफ नईम से रब्ता किया। आइए उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और कहाँ पेश आया, और उन्होंने रब्ता किया कानून नाफिज करने वाले इदारों से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। काशिफ, थोड़ा बताइएगा कि कैसे ये वाक़या पेश आया, कौन लोग थे और कैसे आते हैं और गोलियां मार के चले जाते हैं और घर उजाड़ देते हैं? बताइएगा नाज़रीन को हमारे। जी, ये कराची में आज होने वाला ये वाकया ये कोई नया नहीं है। गुज़िश्ता साल भी अगर हम सिर्फ डकैतों के हाथों अगर फायरिंग से जाबाक होने वाले अफराद की तादाद देखें तो वो 200 से जायद है। और जबकि ज़िला कोरंगी की अगर सिर्फ बात की जाए तो वो तो डाकुओं का सबसे मनपसंद इलाका है, और यहाँ पे डाकू बआसानी लूट मार करते हैं और लोगों को गोलियां मारने में बेदरे बिल्कुल वो इंतजार नहीं करते, ना ही किसी का डर महसूस करते हैं। अगर हम गुज़िश्ता साल की भी आज़ाद शुमार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डाकुओं की गोलियों का निशाना ज़िला कोरंगी में ही बने हैं। और रवां साल आज जनवरी की 19 तारीख है, और जो है रवां साल भी अब तक पूरे कराची शहर में मजमूई तौर पर 11 अफराद डाकुओं की गोलियों का निशाना बने हैं, जिनमें से 6 अफराद सिर्फ जिला कोरंगी में बताए जाते हैं और 11 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद सैकड़ों में है। इसी तरह हम अगर इस वाक़े की भी बात की जाए तो थाना शराफी गोट की हदूद मुर्तज़ा चौरंगी पे गुज़िश्ता सब ये वाक़या पेश आया है, जहाँ टेलर मास्टर अतहर हुसैन जो है वो डाकुओं की गोलियों का निशाना बने और बिलाखिर जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में चल बसे। पुलिस का ये कहना है कि मकतूल 3 बच्चों के बाप और 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे थे, जबकि मकतूल अतहर के भाई का ये कहना है कि भाई ने जो है 23,000 रुपये में चंद रोज कबल ही एक नया मोबाइल फोन खरीदा था, और डाकुओं ने को उन्होंने अपना मोबाइल फोन दे भी दिया था, ताहम उन्होंने फायरिंग करके उसे शहीद कर दिया। अच्छा, मोबाइल दे दिया था, उसके बावजूद जी उन्होंने गोलियां मोबाइल मार दी? जी जी मोबाइल दे भी दिया था उन्होंने। अच्छा काशिफ, मुझे ये बताइएगा कि आपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँच पाई है? कुछ सीसीटीवी फुटेज जिससे उन मुलजिमान का पता चल सके, उनकी शिनाख्त हो सके? जी, आपको पता है कि हमारे यहाँ कानून किस तरह काम करता है, और जो है ये गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया है, वो फिर दौरान इलाज जहाँ बहक हो गए, तो पुलिस ने आज सुबह ये मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा। ऑपरेशन पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज करके अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को दिया होगा। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना काम शुरू करेगी और जाए वकुआ के इतराफ लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल करने की कोशिश करेगी। ये एक लंबा प्रोसीजर है, और आपको पता है कि हमारी कराची पुलिस कितना तेज काम करती है। तो ये अभी ये लंबा प्रोसीजर है, और मकतूल के लवाहिकीन को अगर पुलिस वाकई जो है वो इनको इंसाफ दिलाने में संजीदा होगी तो फिर भी इन्हें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस जो है वो बेहतर तरीके से काम करे। और इन हालात में क्योंकि पुलिस से पूछने वाला इस वक्त सिर्फ पुलिस अफसरान है, क्योंकि महकमा दाखिला अभी
فروری میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد سندھ میں ابھی تک کوئی گورنمنٹ نہیں بن پائی ہے، اسی لیے افسران آرام سے جو ہے وہ اب ٹھنڈے مشینوں والے کمرے میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں۔ بالکل کاشف ایسا ہی ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں ڈیٹیل فراہم کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ تو المیہ ہے کراچی کا کہ یہاں پر ہم نکلتے ہیں۔ دیکھیں پہلے کچھ عرصہ پہلے کراچی دہشت گردی کا شکار تھا، لیکن اب دہشت گردوں نے لباس تبدیل کر لیا ہے اور انسانی جانوں کو اس طرح سے پامال کر رہے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں کہ چند پیسوں کے لیے 23,000 کا موبائل فون دینے کے باوجود بھی اطہر حسین کو مار دیا گیا، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس گھر والوں سے ہم تعزیت کریں گے اور ان کے بچوں سے، ان کی فیملی سے کہ پروردگار عالم ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن ایسے کئی گھر ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اجڑتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے سنا کراچی کے حالات کس قدر بگڑتے جا رہے ہیں۔ دن دہاڑے گولیاں چلا کے چلے جاتے ہیں، ماؤں سے ان کی اولاد چھین لیتے ہیں، بچوں سے ان کا باپ چھین لیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کورنگی کی حدود تھی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک نوجوان کو 23,000 روپے کے موبائل کے عوض مار دیا گیا۔ آج کا یہ ٹاپک ہم نے اس لیے رکھا کیونکہ کراچی میں ابھی سیاست کا موسم تو آپ نے دیکھا کہ بڑا خوشگوار چل رہا ہے، لیکن کچھ چینجنگ ہو رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنے شو میں جن کو مدعو کیا، صحافت پہ بڑی گہری نظر ہے، سینئر صحافی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ایز اے بیورو چیف کام کر چکے اور آپ لا اینڈ جسٹس آف کمیشنر کے روح رواں اور نائب صدر بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب شاکر سیلانی صاحب سے۔ السلام علیکم شاکر بھائی، سینئر ڈپٹی اسسٹنٹ ڈپٹی چیئرمین لا اینڈ جسٹس کیسے گورنمنٹ۔ شاکر بھائی، کیسی طبیعت ہے آپ آپ کی؟ سنائیں ابرار صاحب؟ ٹھیک کرم ٹھاک اللہ ہے؟ پاک کا۔ شاکر بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک نوجوان کو مرتضیٰ چرنگی کے پاس گولیاں مار کے چھلنی کر دیا گیا۔ اچھا، موبائل بھی دے رہے تھے وہ کہ آپ موبائل لے لیجئے لیکن میری جان بخش دیجئے۔ انہوں نے ذرا سا بھی نہیں خیال کیا، سوچا ہی نہیں، اور موبائل لینے کے باوجود بھی مار دیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بات یہ ہے کہ کراچی میں دیکھیں پہلے بھی اتنا مظالم ڈھاتے، مظالم ہم نے دیکھے ہیں، ظلم دیکھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کراچی کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ جب بھی دیکھیں کراچی ایک مطلب اتنا بڑا شہر ہے کہ ہر قوم کے بندے یہاں پہ رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہمارے کراچی میں یہ گوٹھ میں جو لوگ آباد ہیں نا، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے، کیا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے گوٹھوں میں، پتہ نہیں کہاں سے کوئی آ جاتا ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، وہی کوئی پیچھے کرمنل ہوتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی وہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں، اچھا انہوں نے آرام سے شہر میں انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ وہ کیا اور جا کے گوٹھ میں گم ہو گئے۔ اب گوٹھ میں آپ 90% لوگ ایسے جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ گوٹھ کو ریگولائز تو کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی تو دیکھیں نا، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں سے آباد ہو رہے ہیں، ان کو دیکھیں اچھی طرح، تبھی یہاں پہ کوئی مطلب ہے کوئی نقص امن کا۔ بالکل اب دیکھیں، خود دیکھیں کہ ابھی جب سے الیکشن کے بعد، اب الیکشن بھی آپ دیکھ لیں جیسا ہوا ہے کہ ایک انگلی اٹھائی جا رہی ہے، لیکن دیکھیں پاک فوج کے خلاف اب جس نے بھی کوئی زبان کوئی گندی استعمال کی، تو پاک فوج اب یہ نہیں ہے کہ کوئی، اب وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بدنام پاک فوج کو کیا جاتا ہے، کرتے کوئی اور ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا الیکشن میں، اور پاک فوج ہماری ظاہر ہے، ہم پاکستانی شہریاں میں تو ان کو سٹرانگ کرنا چاہیے،
ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ان کے خلاف خود ہی ایکشن لینا چاہیے۔ افواج پاکستان کا سیاست سے دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے، وہ بالکل سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ سر بالکل نہیں ہے، اور وہ آخری ٹائم پہ جب ان کو کاشن ملتا ہے جی امن و امان کا مسئلہ ہے، نقص امن کا خطرہ ہے، تو ظاہر ہے پھر میدان عمل میں آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، اب وہ عوام کو مرنے دیں گے۔ اگر سیلاب زدگان کی بات کی جائے، کس طرح سے افواج پاکستان نے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچایا؟ افواج پاکستان ہی تو تھی۔ دیکھا ہوگا اگر نا، کورونا کی بات آتی ہے تو راشن تقسیم کیا لیکن گیا۔ اینڈ میں نقص امن کا جب خطرہ ہوتا ہے اور نہیں سنبھل رہا ہوتا تو انہی کو پکارا جاتا ہے۔ پاکستان رینجرز ماشاءاللہ ان کا کتنا کردار ہے امن پیدا کرنے میں، آپ نے خود دیکھا ہوگا، اور پاک فوج کا تو ظاہر ہے۔ اب ان کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو میرا خیال ہے ان کی زبان کھینچ لینی چاہیے۔ دیکھیں، اگر افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہی نہیں، جی بالکل، وہ پاکستان کا وفادار نہیں، کیونکہ افواج پاکستان کے وہ سولجر، وہ ہیروز ہیں کہ جو خود تو جاگتے ہیں لیکن ہمیں چین کی نیند سونے کو ملتی ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو یقین کیجئے کہ یہ پاکستان کی بدنامی ہے۔ پاکستان کی سالمیت یہ نہیں کہتی کہ آپ اداروں کو برا بھلا کہا جائے۔ صحافت پہ آپ کی گہری نظر ہے، دن نیوز کے آپ ڈپٹی بیورو چیف ہیں، بلکہ بیورو چیف ہیں، ڈپٹی تو نہیں، بیورو چیف ہیں، ڈائریکٹر سندھ ہیں آپ۔ تو صحافت کی گہری نظر کے باوجود بھی آپ بتائیے کہ سیاست کا جو رخ ہے کس طرف جا رہا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت بن پائے گی؟ وزیر اعظم پہ جو ہم لوگ نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں۔ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی ہم کسی جماعت کے خلاف کوئی بات کریں گے تو خواہ وہ ہوگا جی یہ مطلب ہے۔ بات یہ کہ اس وقت چوچو کا مربع بن چکا ہے۔ راجہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ابھی میجورٹی کسی کو نہیں ہے، تو بات تو وہیں آگے مخلوط حکومت بنے گی، کسی کے پاس وہ کوئی ہوگا نہیں، دوسرا اس کو بلیک میل کرے گا، بات پھر وہیں کی وہیں آ گئی۔ تو میرا تو خیال ہے کہ بڑا اس وقت سنگین صورتحال ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا شاکر بھائی، آپ کا جو کہ افواج پاکستان سے بھی گہرا تعلق ہے، آپ سچے جیالے ہیں، افواج پاکستان کی اگر بات آتی ہے تو آپ کا خون جوش مارتا ہے۔ بالکل، اور ہر پاکستانی کا ماننا ہے، بالکل، دیکھیں ہر پاکستانی جو سچا پاکستانی ہے وہ فوج سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ ہماری، اگر یہ نہ ہو تو میرا تو خیال ہے ابھی آپ دیکھیں، ابھی قبضے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں میجورٹی 99% اس میں پولیس کے بغیر قبضہ ہو سکتا ہے، آپ بتائیں؟ پولیس کے بغیر قبضہ چھوٹ سکتا ہے، آپ بتائیں؟ کوئی تو بتائے کہ کسی نے بغیر پولیس کو ملائے قبضہ کر لیا، یا کسی نے بغیر پولیس کے قبضہ چھوڑ دیا۔ پولیس ہی قبضے کراتی ہے، پولیس ہی قبضے چھڑواتی ہے۔ ہماری ماشاءاللہ پولیس تو ایسی ہے، تو میں تو کہوں گا کہ دیکھیں پولیس کا ادارہ بھی ایک عوام کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے۔ عوام ان کو یہ چاہیے، ہمارے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل پولیس میں کر رہے ہیں، دیکھیں پولیس میں ہمارے اچھے لیول پہ ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، ایس ایس پیز بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن نچلا طبقہ ہے نا، سارا برائیاں یہاں سے جنم لیتی ہیں، قبضے بھی کراتے ہیں، چھڑواتے بھی ہیں۔ کوئی ایک بتا دیں آپ، ماشاءاللہ آپ کی بھی گہری نظر ہے، پرانے صحافی ہیں، ایک بتا دیں کہ ایک قبضہ بغیر پولیس کے ہوا ہو یا ایک قبضہ بغیر پولیس چھوٹا ہو، آپ مجھے بتا دیں۔ ایف آئی آر ہی لانچ نہیں کی جاتی۔ دیکھیں کہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا موبائل سنیچنگ کا، نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں تو ایسے سوالات ہوتے ہیں تھانوں میں کہ جسے ہم پورا کرتے کرتے یہی سوچتے کہ بھائی ہمیں کچھ کٹوانی نہیں ہے، ہم چلتے ہیں۔ ایسا کب تک چلے گا شاکر بھائی؟ ایسے کب تک کراچی کے نوجوان ہم سے دور ہوتے جائیں گے؟ ایک چند پیسوں کے لیے، موبائل فونز کے لیے ہم گولیاں چلا کے مار دیتے ہیں، کیسے سیٹ ہوگا سب معاملہ؟ سر بات یہ ہے کہ جب بندہ ابھی ہمارے ریسنٹلی ایک واقعہ ہے، ایک ہمارے بچی تھی بیچاری، اس کے پیسے کوئی 2-3 سال کسی نے لوٹ لیے، ناصر نام کا نام تھا، یہیں اپنے میرا خیال ہے نادر آباد جہاں راستے میں ان کا گھر آتا ہے، وہ بیچارے مانگنے گئے کہ ہماری میڈم پیسے چھین لیے، چیٹ کیا اور وہ 2 سال سے غائب۔ وہاں ایک میڈم ہے، وہ این جی او کی ہیں، ایک وہ ہماری انسپیکٹر صاحب ہیں، اور وہ گھر گئیں، انہوں نے ان کو پیسے دیے 3 لاکھ، پھر 2 لاکھ ایک دیے، اب وہ 10 لاکھ بچانے کے چکر میں انہوں نے ایک سی پی فائل کر دی 22 کی اپلیکیشن جی ہمیں۔ دیکھیں اب ایسے لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ اپنے گھر بلا کے پیسے دے رہے ہیں، 3 لاکھ ایک دیے، 2 لاکھ ایک دیے، 10 لاکھ، اب 10 لاکھ بچانے کے لیے انہوں نے جناب 22 کی اپلیکیشن لگا دی۔
تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا کہ بیچاری بچی اس کی والدہ کینسر میں مبتلا ہے اسلام آباد میں. آپ بلیو کریں اس میں مطلب مجھے لمحہ بلمحہ کی خبر تھی. میں خود بھی موقع پہ گیا جب تھانے میں انہوں نے 15 گیا, میں خود تھانے گیا تو ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی سیٹل ہو گیا ہے. اچھا مسئلہ سیٹل بھی ہو گیا, لکھا بھی گیا. اس کے بعد اس کی ماں نے وہ پھر سی پی فائل کر دی کیا کہ میرے بیٹے سے 10 لاکھ بچ جائیں کسی طرح. اور وہ اس بیٹے نے ناصر نام کا نام ہے, ناصر اس کا نام ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چیٹ کیا ہوا ہے, کتنے لوگوں کو چیٹ کیا ہوا ہے. شاکر بھائی آپ کے تو خیر بڑی گہری نظر ہوتی ہے. تو اگر ہم بات کریں تحفظات کی, تحفظ دینا ہماری پولیس کا ایک المیہ ایک فرض ہے. اگر ہم اسی طرح سے رہیں تو میرے خیال سے یہ اسٹریٹ کرائم کرمنل ایکٹیویٹی جو لوگ کرتے ہیں وہ تو دھندناتے پھرتے ہیں. علاقے کا ایس ایچ او بادشاہ ہوتا ہے, اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے, کون لوگ ایسا کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ آزاد گھومتے ہیں. کب تک ایسا چلے گا؟ برار بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ جو کرائم جتنا بھی ہوتا ہے نا یہ نیچے پولیس سے مل کے ہوتا ہے. اوپر ہمارے اچھے وہ ہیں, آئی جی لیول اچھا ہے, ایس ایس پی لیول تک اچھے ہیں, ڈی ایس پی تک بھی اچھے ہیں, لیکن ایس ایچ او کے نیچے جو ہوتا ہے عملہ یہ ساری خرابیاں پیدا کرتا ہے. اور ان کا کرائم میں میرا خیال ہے کرائم میں بہت بڑا حصہ ان کا ہوتا ہے کہ جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو سارا پتہ ہوتا ہے. پکڑیں ان کو نہیں پکڑتے, ان کو تحفظ دیتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے ایک زمانے میں رات کو پولیس کی بینڈ پیچھے ہوتی تھی, آگے ڈکیتی ہوتی تھی. ڈکیتی ہوئی ہے, اگر کوئی پکڑے گئے ڈکیت وہی پولیس نے آگے ڈکیتوں کو پکڑے اور راستے میں پھر چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ملے ہوئے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ہماری پولیس جو ایک فلاحی دیکھیں فلاحی ادارہ ہے یہ, اگر یہ لوگوں کی فلاح کریں تو ان سے اچھی فلاح کوئی نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑی سی بہتری لانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ پولیس کے ادارے کو میرا خیال ہے صحیح کرنا چاہیے. ایسے کئی ایس ایچ اوز ہم نے دیکھے ناظرین کرام, جیسے شاکر بھائی نے بتایا کہ صحافت پہ تو گہری نظر ہوتی ہے ہماری, اور پولیس کا تو ساتھ رہتا ہی ہے, نیوز کے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی ان کا ساتھ رہتا ہی ہے. اور ایسے ایک دبنگ ایس ایچ او ہیں فیصل جعفری, جو کہ ابھی نازم آباد جنہوں نے سنبھال رکھا ہے. جاتے ہی انہوں نے اتنی دبنگ کارروائیاں کی کہ کرمنل اب بھاگتے ہیں ان سے. گلستان جوہر میں بھی آپ تھے, وہاں پر بھی آپ نے بڑی محنت کی اور کرائم کا خاتمہ کیا. ابھی ریسنٹلی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا. میں ان کی والدہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. شاکر بھائی رمضان کی آمد ہے اور یقیناً سی بات ہے کہ دن نیوز کا ایک آپ نے پلیٹ فارم سنبھالا اور میرے ساتھ بھی آپ منسلک رہے. تو اس دفعہ کی کیا پلاننگ ہے آپ کی رمضان کے حوالے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی ہیں, اور رمضان میں جو بھی ہم سے ہو سکے گی ہم ظاہر ہے رمضان میں تو ویسے بھی ایک میرا خیال ہے بندے کو ہر جگہ ہی فلاحی کام کرنے چاہیے. رمضان تو پھر ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے, 11 مہینہ تو بندہ کاروباری کرتا ہے, 1 مہینہ تو بندہ کھل کے فلاح کرے عوام کی بہتری کے لیے. غریب لوگ ہیں ان کو دیکھے کون بیچارہ زکوٰۃ خیرات کا مستحق ہے, ان کو دے, ڈھونڈ کے دے, اور یہ اچھی بات ہے, دینی چاہیے. ایز اے مسلمان ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ 1 مہینہ تو ہم کھل کے لوگوں کی خدمت کریں, ڈھونڈ کے خدمت کریں بلکہ. تو میرا خیال ہے اس لیے تو بہت بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان میں 1 مہینے میں فلاحی کام کریں. اچھا شاکر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا صحافت سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا ایک لو سسٹم ادارہ جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. باخبر پاکستان کی کامیابی آپ کے سامنے ہے کیونکہ آغاز کیا ہے K21 نیوز نے کہ ہم آپ کی آواز بنیں گے. آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے, جیسے کہ ابھی آپ نے ہماری بہن کا ایک واقعہ پیش کیا. تو ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں. کوئی ایسا واقعہ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ جس سے آپ کا دل دہل گیا ہو, پریشان ہو گئے ہوں, کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ بات یہ کہ ابرار بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کراچی میں تو آئے روز ہی مطلب اس قسم کے واقعات اس قسم کے ہوتے ہی رہتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہوا کہ ابھی ہمارے سپر ہائی وے پہ تو ہمارے دن نیوز چینل کے اونر کی زمین 426 ایکڑ کسی نے جا کے قبضہ کر لیا. ہم موقع پہ گئے,
موقع پہ گئے میں نے SHO کو خیر CMO سے ہی فون کرایا, خود بھی کیا اور ہائی کورٹ سے بھی کرایا, تو خیر اس نے بڑی عزت دی بہت, اور اچھا کلوڑو صاحب بڑے اچھے نائس آدمی تھے, اس نے بڑی ہیلپ کی کہ اس نے جا کے اسی وقت جو جن لوگوں قبضے پہ آئے ہوئے تھے بھگایا ان کو. تو میں یہ واچ کر رہا تھا ان کو, لیکن انہوں نے بڑی عزت دی اور ان کو موقع پہ بھگایا. میرا خیال ہے ایسے SHOs ایسے لوگ جو پولیس میں نیک کام کریں عوام کی فلاح کے لیے, تو میرے خیال ہے ان کو ہمیں oblige کرنا چاہیے اور ان کو oblige کرنا چاہیے. ایسے کئی آفیسر ہیں جن سے ہم محبت کافی SHOs ہیں, لیکن کوئی کا دکا SHOs ہیں جہاں پہ جہاں کرائم کی شرح زیادہ ہوگی وہ سمجھو SHO 100% ملوث ہے. جہاں کرائم مطلب ہے کرائم کی شرح بڑی ہوگی, جیسے لانڈی کورنگی, بالکل یہاں پر تو کرمنل ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہاں پر ایک انڈسٹری ہے, ایک نوجوان آتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جب آپ FIR لانچ کروانے جاتے ہیں تو بھی کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا. اچھا شاکر بھائی, ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے صحافت میں قدم رکھا تو صحافت, آج کل صحافی بھی جو ہیں وہ بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث پائے جاتے ہیں. ایسے صحافیوں کے بارے میں آپ نے ہمیشہ ہی آواز بلند کی ہے. صحافت مقصد کیا ہے, صحافت کیا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحافی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں؟ نہیں, صحافت ایک ایسا المیہ ہے کہ جسے آپ یوٹیلائز ایسے کریں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. صحافت کا مقصد کیا ہے بتائیے گا. دیکھیں صحافت کا مطلب تو کوئی خدمت ہے. اگر صحیح معنی میں کہنے لگا, میں نے جتنے بھی چینلز ایز اے بیورو چیف میں نے کام کیا الحمدللہ پورے کراچی میں پورے پاکستان میں کوئی قید شاگی سلانی نے کسی سے 1 روپیہ بھی کہیں کسی یا میرے رپورٹرز نے کیمرہ مین نے کہیں لیو. میں نے سخت پابندی لگائی ہوئی تھی, میں نے مجھ سے لے لو پیسے لیکن عوام سے نہیں لینا. اور DSNG آپ بلیو کریں, دن نیوز کی میرے پاس 6 سال سے میرے گھر ٹھہری ہوئی ہے ڈیفنس میں. مالکان کو کہتے ہیں وہ بھائی DSNG تو لے لو, کہتا ہے تسی رکھو میں پتہ ہے تسی مطلب ہے کوئی کتے تو نہیں جانا صحیح کھڑی ہے. اب آپ بتائیں ان کا اعتماد ہے نا کہ ایک DSNG ہے, 1 کروڑ روپے کی DSNG ہے, کہ ان کو اعتماد ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ابھی آپ نے میرے خیال دیکھی بھی ہے کہ ان کی ہوا تک نکل چکی ہے, مٹی جم چکی ہے. لیکن ہم نے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو بڑا مس یوز کرتا, لیکن یہ ہمارا جیون ہی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. نہ ہی ہم نے اپنے گھر کو آگ لگائی ہے, صحافت میں خدمت کی ہے لیکن اس سے کمایا نہیں. صحافی کا کام ہی خدمت کرنا ہوتا ہے, اور صحافی جب تک خدمت کرتا ہے پروردگار اس کو بلند و بالا رکھتے ہیں, عزتیں پاتا ہے وہ. جب صحافی ہی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جائیں گے تو پھر صحافت کا مقصد ضائع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. خدمت کا اگر دیکھیں, میں نے کہا پولیس کا ادارہ ہو گیا, صحافت کا ادارہ ہو گیا, فوج کا ادارہ ہو گیا, یہ فلاحی ادارے ہیں. لوگوں کی فلاح کریں گے اور ان سے اچھی کوئی فلاح نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے اگر ایک اچھا صحافی ہے اور عوام کی خدمت کر رہا ہے, دیکھیں بہت اچھے صحافی ہیں, میں نے کہا نیچے تھوڑے کرپٹ قسم کے لوگ جو آپ کو پتہ تھے صحافت میں وہ گھسے ہوئے ہیں, تو اب صحافت کو بدنام بہت شکر گزار شاکر بھائی کہ آپ تشریف لائے. بہت سی باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے, لیکن بہت جلد ایک سیگمنٹ آئے گا کہ جس میں شاکر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک نئے طریقے سے وہ سیگمنٹ ہم لانچ کرنے والے ہیں. باخبر پاکستان کی اسکرین پر ناظرین کرام, شب بارات جو کہ قریب ہے, K21 نیوز کی بہت بڑی نشریات ہونے جا رہی ہے, جس میں ملک پاکستان کے مایہ ناز نعت خوان ہوں گے, مذہبی اسکالر ہوں گے. ڈیبیٹ کا بہت بڑا ایک سیگمنٹ لانچ کیا جائے گا K21 نیوز پہ, جو کہ آپ دیکھیں گے شب توبہ کے نام سے. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ K21 نیوز کی ہمیشہ ہی یہ خاصا رہا ہے کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں ایک خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن بھی اپنی مثال آپ ہوگی, لیکن شب برات کی جو محفل ابھی ہونے جا رہی ہے, جس نے اپنی دھوم ابھی سے ہی مچا دی ہے, انشاءاللہ شب برات کی محفل میں اور باخبر پاکستان کے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.